अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो किताब है ना, ये तारीख इब्न खुल्दून है, ठीक है, द ऑल फेमस बुक ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। अब इसमें जो है हम लोग को कल जो थोड़ी सी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, माशाल्लाह आप लोग का इतना इल्म है कि आप लोगों ने मिल बांट के बता दिया था कि एग्जैक्टली क्या मसले मसाइल थे जो कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने नहीं बैत की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो क्या पॉसिबल वजूहात थी और सब डिस्कशन में तो आ रहा था। लेकिन मैं चाह रही थी थोड़ा सा अगर हम किसी और बुक को एक नजर देख लें, ठीक है, कि वो क्या पॉइंट्स बयान कर रहा है दूसरा बुक ना, तो ये वाली एक बुक है। इसको थोड़ा सा बस बिगनिंग का पढ़ लेते हैं कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत कर रहे थे लोग, तो उस वक्त क्या मामला हो रहा था। ठीक है, थोड़ा सा इसको टच करते हैं, फिर वापस हम अपनी खिलाफत और मलूकियत की तरफ, उस बुक की तरफ चले जाएंगे मौदूदी साहब की। ठीक है, तो इसमें अब ये बाब नंबर 20 है, 376 पेज। ठीक है, ये मैं ओपन करती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मैं आप लोग को उसका टाइटल पेज दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें तारीख मतलब पूरा इस सीरा से स्टार्ट हो रहा है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले से, मेरे ख्याल से ये मैंने एक नजर ही देखा था इसका इंडेक्स बस, तो अच्छी लग रही थी बुक। चलिए मैं डायरेक्टली वो दौर खोलती हूँ 376। डायरेक्ट चलो इसको स्टार्ट करती हूँ। बाब 20, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु सन 35 हिजरी ता सन 40 हिजरी। अच्छा, बैत खिलाफत बाद शहादत उस्मान बिन अफ़ान तलहा। अच्छा, ये बता रहे हैं हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, ठीक है, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और मुहाजिरीन और अंसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का एक ग्रोह अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैत करने को गया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अभी अरबिक में लिखा हुआ है, इसका तर्जुमा है, यानी अमीर होने से मैं वजीर होने को बेहतर समझता हूँ। तुम जिसको मुंतखब करोगे मैं भी उसको मुंतखब करूंगा। ठीक है, जब ये लोग सब हजरत तलहा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और मुहाजिरीन अंसार ये सब जब गए हजरत अली, उनका एक ग्रोह हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैत करने के लिए गया, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में कहा कि अमीर होने से मैं वजीर होने को बेहतर समझता हूँ। तुम जिसको मुंतखब करोगे मैं भी उसको मुंतखब करूंगा। उन लोगों ने मिन्नत और समाजत से कहा, हम तुमसे ज्यादा किसी को इमारत का मुस्तहिक नहीं पाते और ना तुम्हारे सिवा और किसी को मुंतखब कर सकते हैं। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की मशरूत बैत। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु उन लोगों के इसरार से मस्जिद में तशरीफ लाए और सहाबा कराम के मुवाजिबा में तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, अगर तुम पसंद करते हो तो मैं तुम्हारे हाथ पर बैत करूं, और तुम राजी हो तो मेरे हाथ पर बैत करो। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे। ये कहकर तलहा और फिर जुबैर ने बैत की रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। बास का ये ख्याल है कि बैत के बाद तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा था कि हमने बखौफ जान और ये ख्याल करके कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे हाथ पर बैत ना करेंगे, बैत की है, और 4 महीने के बाद मक्का चले गए थे। सहाबा किबार का बैत करने से इनकार। तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बाद हाज़रीन जलसा ने बैत की। उसके बाद साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु लाए गए और बैत करने को कहा गया, तो हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, और लोगों को बैत कर लेने दो तो मैं बैत, अच्छा, और लोगों को बैत कर लेने दो तो मैं बैत करूं। हजरत साद बिन अबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रहने दो। फिर इब्ने उमर लाए गए, इब्ने उमर ने भी ऐसा ही कहा। लोगों ने कहा, कोई जामिन लाओ। इब्ने उमर बोले, मैं जामिन नहीं दे सकता। इश्तर ने कहा, मुझे इजाजत दीजिए मैं इसको कत्ल कर डालूं। अच्छा, इश्तर ने कहा, मैं किसे कत्ल कर डालूं? इब्ने उमर को। इब्ने उमर को ना। हम्म। मुझे इजाजत दीजिए मैं इसको कत्ल कर डालूं। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, छोड़ो, मैं इसका जामिन हूँ।
اس کے بعد انصار نے بیعت کی مگر چند لوگوں نے بیعت سے تخلف کیا. انصار سے حسان بن ثابت، کعب بن مالک، مسلمہ بن مخلد، ابو سعید خدری، محمد بن مسلمہ، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، رافع بن خدیج، فضالتہ بن عبید، کعب بن عزہ اور اسلمہ بن سلامہ بن وفش نے، اور مہاجرین سے عبداللہ بن سلام، صہیب بن سنان، اسامہ بن زید، قدامہ بن مظعون اور مغیرہ بن شعبہ نے بیعت نہیں کی. نعمان بن بشیر نائلہ زوجہ عثمان کی انگلیاں اور حضرت عثمان کا قمیص خون آلودہ لے کر شام چلے گئے. انتخاب خلیفہ کا مسئلہ. بعض نے کہا کہ شہادت عثمان ذی نورین کے 5 یوم تک نافقی بن حرب مدینہ منورہ کا امیر رہا. اچھا، ان کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 5 دن بعد، 5 یوم تک مطلب 5 دنوں تک نا، ان کی شہادت کے بعد نافقی بن حرب مدینہ منورہ کا امیر رہا. بعد ازاں مصر کے بلوائی جمع ہو کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کوفہ والے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. بصرہ والے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور متفق ہو کر سعد اور ابن عمر کو منصب خلافت پر مطمئن کرنا چاہا. انہوں نے بھی انکار کیا. بلوائیوں کو سخت تردد دامن گیر ہوا. ٹھیک ہے. کوئی شخص امارت و خلافت قبول نہ کرتا تھا. دیکھیں اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو مصر کے جو بلوائی مصر سے آئے تھے، کوفہ اور بصرہ سے نا، تو مصر کے جو بلوائی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کوفے والے ادھر آئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور بصرہ والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اور ان سب نے مطلب ایک رائے یہ دی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے مطلب خلیفہ بنایا جائے، ہے نا. انہوں نے یہ سجیشن دی ان تینوں کو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. یعنی کہ حضرت سعد اور حضرت ابن عمر انہوں نے انکار کیا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے. ایسے لگ رہا ہے نا ان بات سے. تو بلوائیوں کو سخت تردد دامنگیر ہوا. بلوائی یہ چاہ رہے تھے ایسا ہو، لیکن پھر انہوں نے منع کر دیا. تو ظاہر ہے وہ ایسا نہیں چاہ رہے تھے بلوائی. تو کوئی شخص امارت و خلافت قبول نہیں کر رہا تھا. جتنے بھی یہ صحابی تھے تو جن کو بھی یہ کہا جا رہا تھا تو وہ کوئی بھی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا. مفسدین کی اہل مدینہ کو دھمکی. مفسدین یعنی وہ نا فساد کرنے والے. پھر ان میں جو ذرا عقل و ہوش رکھتے تھے انہوں نے یہ خیال کر کے ان عوام کل انعام کا بغیر، کیسے پڑھوں اس کو، یہ مفسدین کے نیچے سیکنڈ لائن جو ہے پہلا ورڈ کل انعام، ایسا پڑھوں؟ ہاں ایسے ہی لگ رہا ہے، کل انعام ہی لگ رہا ہے، کل انعام کا بغیر نسب پہ امام. چلے میں اس کو ریڈ کرتی ہوں. پھر ان میں جو ذرا یہ عقل ایک و ورڈ ہے ہوش، عوام کل انعام. عوام کل انعام ایک ورڈ ہے اس طرف ہے. عوام کل انعام کا بغیر نسب امام واپس جانا فتنہ فساد برپا کر سکتا ہے. اچھا صحیح ہے، میں سے پڑھتی ہوں. پھر ان میں جو ذرا عقل و ہوش رکھتے تھے انہوں نے خیال کر کے ان عوام کل انعام کا بغیر نسب امام واپس جانا فتنہ و فساد برپا کرنا ہے. یہ جملہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یعنی بغیر امام کے تقرر کے بغیر نا، بغیر امام کے تقرر کے بغیر واپس جانا فساد کا باعث بن سکتا تھا نا. صحیح، ٹھیک ہے. اہل مدینہ کو جمع کیا اور یہ کہا کہ تم لوگ اہل شورا ہو، تمہارا حکم تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائز و ناقد ہے. اچھا اب کنہوں نے جمع کیا اہل مدینہ کو؟ اچھا ذرا عقل و ہوش رکھتے تھے انہوں نے یہ خیال کر کے جو بات آ رہی ہے، تو انہوں نے اہل مدینہ کو جمع کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ سب اہل شورا ہیں اور تمہارا حکم تمام امت محمدیہ پر جائز و ناقد ہے. امام مقرر کرو، ہم تمہارے مطیع ہیں اور اس کام کو انجام دو.
2 दिन کی مہلت ہم دیتے ہیں، اگر مدت مقررہ میں تم نے امام نصب نہ کیا تو ہم فلاں فلاں شخص کو مار ڈالیں گے۔ اچھا اب نیچے کیا لکھا ہے حاشیہ نمبر 1، ابن اسیر نے بجائے فلاں فلاں کے علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ عنہم کے اسما گرامی لکھے ہیں۔ ابن اسیر، اچھا انہوں نے ان کے نام لکھے ہیں، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ہم ان کو مار ڈالیں گے۔ اگر مدت مقررہ میں اہل مدینہ والوں نے امام نصب نہ کیا تو ہم فلاں فلاں اشخاص کو مار ڈالیں گے۔ اہل مدینہ یہ سن کر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے خلافت سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت کا عہدہ قبول نہیں کرتے تو فتنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر اگلے دن کا وعدہ کیا۔ صبح ہوتے ہی وہ لوگ پھر آ پہنچے۔ حکیم بن جبلہ مصریوں کے ساتھ اشتر کوفیوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔ حکیم بن جبلہ نے زبیر کو، اشتر نے طلحہ کو بجبر لا کر پیش کیا۔ ان لوگوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خطبہ خلافت۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، اے لوگوں، مجھ پر کسی کا کوئی حق سوائے اس کے نہیں ہے کہ مجھ کو تم نے امارت کے لیے منتخب کیا ہے۔ کل تم لوگ میرے پاس پریشان ہو کر آئے تھے اور میں خلافت و امارت سے گریز کر رہا تھا، لیکن تم لوگ اس پر مصر ہوئے کہ میں تمہارا امیر بنوں اور تمہاری قسمت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہو۔ حاضرین نے کہا، ہاں ہم لوگ اب تک اپنے اسی خیال پر قائم ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد وہ لوگ لائے گئے جنہوں نے بیعت سے تخلف کیا تھا، یعنی کہ جو لوگ بیعت نہیں کر رہے تھے، بس انہوں نے بھی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اقامت الحدود پر بیعت کی۔ پھر عوام کے بیعت کرنے کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ یہ واقعہ یوم جمعہ کا ہے، جبکہ 5 راتیں ذی الحجہ سن 35 ہجری کی باقی رہ گئی تھیں۔ قصاص کا مطالبہ۔ اچھا یہ میں نے اوپر کوئی حاشیہ مس کیا، نمبر 2 میں ریڈ کر دیتی ہوں۔ سب کے پہلے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، اس شرط پر کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حکم دیں گے اور حدود شرعی قائم کریں گے، یعنی قاتلین عثمان سے قصاص لیں گے۔ پھر زبیر نے اسی شرط سے بیعت کی۔ قصاص کا مطالبہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے کر اپنے مکان پر واپس آئے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور کہا، چونکہ ہم نے بیعت اس شرط پر کی ہے کہ حدود و قصاص جاری و قائم کرو گے، لہٰذا تم اس شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا قصاص لو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب تک لوگ راہ راست پر نہ آ لیں اور کل امور منظم نہ ہو جائیں، اس وقت تک میں تمہاری رائے پر عمل نہیں کر سکتا۔ مجھ میں ایسی قدرت نہیں ہے، حالانکہ مجھ کو خود عثمان کے حقوق اور قصاص کی فکر ہے۔ طلحہ اور زبیر یہ سن کر چلے آئے۔ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی بابت سرگوشیاں ہونے لگی۔ ایک سیکنڈ، اس کو نا میں ایک دفعہ اور پڑھوں گی۔ دیکھیں، قصاص کا مطالبہ۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بیعت اس شرط پر کی ہے کہ جو حدود و قصاص کہ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو قصاص ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کے اوپر ورکنگ کریں گے نا، تو لہٰذا تم اس شخص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہٰذا تم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا قصاص لو۔ تو یہ ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک لوگ راہ راست پر نہ آ لیں اور کل امور منظم نہ ہو جائیں، اس وقت تک میں تمہاری رائے پر عمل نہیں کر سکتا۔ مجھ میں ایسی قدرت نہیں ہے، حالانکہ مجھ کو خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقوق اور قصاص کی فکر ہے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سن کر چلے آئے۔ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کی بابت سرگوشیاں ہونے لگی۔
یہاں پہ کوئی کچھ کہنا چاہے. اچھا ایک چیز اور میں یہ سن رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ کو کتنا کلیئرلی پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا ابو لولو فیروز نا, جیسے اس کا ایک نام پتا تھا, سب کچھ ایک کلیئر بات تھی نا اس وقت تو, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ہسٹری میں کہیں بھی نام نہیں ملتا نا. ایگزیکٹلی اصل کون میں تھا؟ فرین وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے ہوا تھا, اسی لیے حضرت علی بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کروا پا رہے تھے, کیونکہ جو لوگ رائٹس تھے وہ سب وہیں پہ مدینہ میں اس وقت موجود تھے, وہ اس وقت بھی موجود تھے جب ان سے بیعت کی گئی, تو وہ سب ایک سمجھ لو مدینے میں پورا ہنگامہ مچا ہوا تھا, ہزاروں مطلب کوئی 500 700 800 لوگ ان کے گھر کے اندر گھسے تھے, کس نے کس کو مارا, کس نے وار کیا. اب اس کے جو عینی شاہد گواہ تھے وہ کون تھے؟ ایک مروان تھا, وہ ویسے ہی زخمی ہو کے بالکل بے ہوش ہوا تھا. دوسرا جو تھا وہ بی بی نائلہ تھی, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو ویسے ہی فوراً اس واقعے کے فوراً بعد جو ہے وہ دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا. میرے خیال سے وہ اس طرف چلے گئے تھے, کیا نام ہے, سیریا کی طرف. تو کیونکہ وہ ظاہر ان کو ڈر تھا کہ کہیں باقی گھر والوں کو بھی نہ مار دیں, کیونکہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر سکتے ہیں وہ پھر تو مطلب وہ تو ان کے پاس تو کوئی ان کو روک تھام تو ہے نہیں اس طرح کے بلوائیوں کی, کس کو مار رہے کس کو نہیں مار رہے. تو اب انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پراپر اس کے لیے مطلب ایک تھوڑا سا معاملات کو سیٹلمنٹ ہونا پڑے گا نا, سیٹل ہونا پڑے گا, تب جا کے پراپر انویسٹیگیشن ہوگی کہ کون گیا تھا, کون کون تھا. اب آپ بی بی نائلہ کا بھی سوچیں کہ اگر وہ کسی کا نام بتائیں گی تو آج کل کی طرح تھوڑی کہ وہ ہر ایک کی آپ پکچر یا ہر آدمی کو آپ جانتے ہیں, وہ تو بتائیں گی کہ یہ آدمی تھا, اس کے بال تھوڑے لمبے تھے, اس کی داڑھی یہ تھی وہ تھی, اور سب نے زرے پہنی ہوئی ہیں, شکلیں سب کی وہ ملتی جلتی ہیں, آپ کو کیا پتا چلے گا کہ کس نے مارا کس نے نہیں مارا. تو وہ پراپر انویسٹیگیشن ہونی تھی, اس کے لیے ٹائم لگنا تھا. پہلے تو ان سب جو بلوائی آئے ہوئے تھے ان کو تو یہاں سے ہٹائیں مدینے سے, تاکہ مدینہ تو کلیئر ہو, امن و امان کی سچویشن ہوگی تو پھر پراپر لوگ گواہی دینے بھی آئیں گے اور پراپر اس معاملے کی انویسٹیگیشن بھی ہوتی. لیکن اب وہ باقی لوگ اس بات کو, اس سچویشن کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. وہ کہتے کہ نہیں بس فوراً بدلہ لے لیں, بدلہ لے لیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں میں بدلہ لوں گا لیکن تھوڑا سا سچویشن مینج ہو جائے تو میں بدلہ لوں گا ان لوگوں سے. صحیح صحیح صحیح, بالکل صحیح بات ہے, بچے سے ایکسپلین کر دیا آپ نے. اور کسی نے کوئی پوائنٹ بتانا ہے؟ صحیح ہے نا. تو انویسٹیگیشن میں ایک ٹائم لگتا ہے کیونکہ ایک بڑے لیول پہ انویسٹیگیشن ہونی تھی, تو ایسے فوراً تو نہیں ہو جانی تھی, تو اس لیے جو ہے اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اظہار. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر لگی کیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر لگی, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے خطبہ دیا. عہدہ خلافت کی ذمہ داریوں اور موجودہ ضرورتوں اور قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی برات کا اظہار کیا. اچھا, مسجد نبی میں خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے عہدہ خلافت کی ذمہ داریوں اور موجودہ ضرورتوں اور قتل عثمان سے اپنی برات کا اظہار کیا. اس کے بعد مروان اور چند بنی امیہ شام روانہ ہو گئے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک نہ سکے. تیسرے دن عربوں کو واپس جانے کا حکم دیا. ان لوگوں نے بھی تعمیل حکم سے انکار کیا. ساتھ ہی اس کے فرق سبیہ نے فتنہ و فساد پر آمادگی ظاہر کی. یہ کیا لکھا ہے جو لاسٹ لائن ہے اس پیراگراف کی؟ ساتھ ہی اس کے فرق سبیہ نے فتنہ و فساد پر آمادگی ظاہر کی. سمجھ آ رہا ہے کسی کو؟ چلیں آگے ریڈ کرتے ہیں. حضرت مغیرہ کا مشورہ. اس اثنا میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے اور لوگوں سے تبادلہ خیالات کی غرض سے کوفہ اور بصرہ جانے کی اجازت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلب کی. کیا کیا انہوں نے؟ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے لوگوں سے تبادلہ خیالات کی غرض سے کوفہ اور بصرہ جانے کی اجازت لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مصلحت سے اجازت نہ دی. اس کے بعد مغیرہ آئے, رائے دی کہ جب تک حکومت و خلافت کو استقلال حاصل نہ ہو اس وقت تک عمال عثمان کو برقرار رکھیے. عمال عثمان کو برقرار رکھیے مطلب یہ کیا ورڈ تھا؟ عین میم الف لام. میرے خیال سے وہ جو گورنر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر کیے ہوئے تھے نا ان کو برقرار رکھیے, تاکہ مطلب وہ خیال سے یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا اچھا اوکے.
اس کے بعد مغیرہ آئے، رائے دی کہ جب تک حکومت و خلافت کو استقلال حاصل نہ ہو اس وقت تک اعمال عثمان کو برقرار رکھیے۔ استقلال و استقرار حکومت کے بعد جس کو چاہیے گا معزول و ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح ہے نا، استقلال و استقرار حکومت کے بعد جس کو چاہیے گا معزول و تبدیل کر دیجیے گا۔ جواب دیا یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ پھر دوسرے دن مغیرہ نے آ کر کہا جہاں تک جلد ممکن ہو اعمال عثمان کو معزول و تبدیل کر دیں۔ ابن عباس یہ سن کر بولے مغیرہ نے کل تم کو نصیحت کی تھی اور آج تم کو دھوکہ دیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے پھر کیا رائے ہے؟ یعنی کل مغیرہ نے یہ کہا تھا کہ مطلب چینج نہیں کریں، ان کو سب گورنرز وغیرہ کو ابھی فی الحال ایسے ہی رہنے دیں جب تک سب چیزیں اسٹیبل نہیں ہو جاتی، لیکن آج یہ کہا ہے کہ ان سب کو چینج کر دیں۔ تو کل تم کو تو ابن عباس آئے وہاں پر، انہوں نے یہ بولا کہ مغیرہ نے کل جو تم کو کہا تھا وہ نصیحت کی تھی اور آج جو چینج کرنے کے لیے سب کہا ہے یہ تم کو دھوکہ دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پھر کیا رائے ہے آپ کی؟ ابن عباس مناسب تو یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت تم مکہ چلے جاتے، لیکن اب بہتر یہ ہے کہ عمال عثمان مثلاً معاویہ وغیرہ کو بحال رکھو یہاں تک کہ حکومت و خلافت کو استقلال حاصل ہو جائے، ورنہ بنی امیہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص طلب کرتے ہیں جیسا کہ اہل مدینہ کہہ رہے ہیں، اور اس ذریعے سے تمہاری خلافت کو درہم برہم کر دیں گے اور تم ان کو روک نہ سکو گے۔ یہ تھوڑا سا ڈیپ پوائنٹ آ رہا ہے، کیا اس میں بولا گیا ہے کہ آپ مطلب ان کو برقرار رکھیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو جیسے 2-3 کے پاس تو ان لوگوں کو جو آئے تھے بلوائی، ان کو تو ان سے پرابلم تھا نا، مصر والے سے اور 1-2 جو اور تھے، پھر ان کو تو بھلے آپ چینج کر دیں، لیکن جو پرماننٹ ہے جن سے کوئی پرابلم نہیں ہے مدد معاویہ سے اور بھی جو ان کے تھے، ان کو جو پاورفل پوزیشن پہ تھے انہوں نے کہا ان کو نہ ہٹائیں ان کی جگہ سے، ورنہ وہ جو ہے نا وہ الٹا آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں کہ ہم تو قصاص کرنے آئے ہوئے۔ اچھا یہ تو لکھا ہے ورنہ بنی امیہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیں گے کہ ہم قاتلین عثمان سے قصاص طلب کرتے ہیں۔ اچھا کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ بنو، کیونکہ وہ یہ قبائلی علاقہ تھا نا، تو یہ جو ان کا پہلے سے چلا آتا تھا وہ یہی کرتے تھے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے، کہ وہ ایک قبیلے کا آدمی کسی نے مار دیا تو وہ اس کا بدلہ لینے پورا کا پورا وہ قبیلہ اس کا آ جائے گا، تو وہی چیز وہاں پہ اس کا ڈینجر تھا کہ یہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ معاویہ وغیرہ کو نہ ہٹائیں، ورنہ ان کو یہ الوژن ملے گا کہ آپ نے بنو امیہ کے لوگوں کو ہٹا دیا اور وہ بولیں گے ہم نہیں ہٹ رہے، ہم تو قصاص لینے آئے ہیں، اور وہ مطلب ایک مزید خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ صحیح آلریڈی بنو کو نہ امیہ ہٹائیں، کے جن سے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے ان کو نہ ہٹائیں، جن سے 1-2 لوگوں سے پرابلم ہے چلیں ان کو آپ چینج کر دیں، جو ڈیمانڈ لے کے آئے تھے وہ سارے بلوائی ان کو آپ چینج کر دیں، لیکن باقی جن سے پرابلم نہیں ہے ان کو آپ چینج نہ کریں، یہ انہوں نے مشورہ دیا۔ لیکن مجھے جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ پہلی لائن دیکھیں کہ لیکن اب بہتر یہ کہ عمال عثمان مثلاً معاویہ وغیرہ کو بحال رکھے، تو وہ تو سب کو ہی میرے خیال سے کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کسی کو بھی چینج نہیں کریں، یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کچھ کو چینج کر دیں؟ میرے خیال سے تو کسی کو بھی بلوائی تو وہ وہی چینج کروانے آئے تھے نا اپنے وہ میرے خیال سے علی نے چینج کر دیا تھا، وہ تو اسی لیے بھی چینج کیا تھا تاکہ وہ خاموش ہو کے چلے جائیں یہاں سے، ان کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی نا، دی شوڈ گو، اس وجہ سے انہوں نے یہ اس چیز کو وہ کیا تھا، لیکن اب جن لوگوں سے پرابلم نہیں ہے ان کو نہ ہٹوائیں، یہ انہوں نے مشورہ دیا، کیا نہ ہٹائیں جو جن سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اور بنو امیہ کے ہی تھے، جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے تھے، تو آلریڈی اتنا بڑا ایک زخم لگ چکا تھا بنو امیہ کو، اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہٹا دیتے تو وہ تو بالکل ہی تیش میں آ جاتے نا، کہ مطلب بنو امیہ کے اگینسٹ جیسے کوئی مہم چلی ہاں ہوئی ہے، وہ مطلب وہی قبائلی دشمنی کو ایک آگ مل جاتی نا، اس کو ہی مطلب چنگاری کو سمجھنے آگ بن جاتی وہ چنگاری۔ صحیح۔ اچھا ایک اور چیز یہ مجھے بتائے گا، یہ میرے ذہن سے نکل، جب بنو ہاشم سے تھے نا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو ان کی آپس میں تھوڑا سا ایک رہتا تھا نا، بنو ہاشم اور بنو بکر کا ہمیشہ سے کلیش رہتا تھا، دونوں بڑی جماعتیں تھیں، باقی جماعتیں چھوٹی تھیں وہ اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی، لیکن ان دونوں کا ہمیشہ سے کلیش تھا، آپس میں کلیش تھا۔ پھر ایک یہ چیز ہوئی، حضرت علی پہ الزام بھی ایک طرح سے لگا ہی رہے تھے نا کچھ لوگ، حضرت عثمان رضی اللہ، تو یہ چیز پھر اور زیادہ ہو جائے گی نا، انٹینس ہو جائے گی اگر حضرت یہ بیسیکلی ابو سفیان تھے نا بنو امیہ سے، تو دین اسلام لانے سے پہلے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ مسلمانوں کے دشمن تھے،
دیکھیں اس کے بعد جب مسلمان ہوئے ہیں تو پھر سیناریو بالکل ڈفرینٹ تھا اور سارے جو ہے ایک جھنڈے تلے آ گئے تھے، تو وہ جو کلیش تھا وہ تو ختم ہو چکا تھا پہلے. یہاں پہ قصاص کا معاملہ یہی تھا کہ بنو امیہ کے ہی تھے، حضرت عثمان بھی اور حضرت امیر معاویہ بھی، تو ان کی ڈیمانڈ تو یہی تھی کہ پہلے قصاص لیں، دین اس کے بعد پھر سارے یہ جو سچویشن ہوئی ہے وہ آئی ہے نا. ویسے میرا پرسنل اس معاملے میں شاید میرا اپنا ویو یہ ہے کہ وہ اس وقت ظاہر ہے جو ہے نا مسلمان اگینسٹ کافر تھے نا، ایک اس طرح سے لڑائی تھی، تو وہ سارے مسلمان ایک پارٹی ہو گئے تھے. لیکن اب چونکہ مسلمان کے اندر ہی جب ایک مقابلہ ہو رہا ہے تو پھر وہ دشمنی واپس آ گئی تھی، کیونکہ قبائلی ان کا جو پریجوڈس تھی وہ ہمیشہ سے تھی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا فائدہ بھی ہوا تھا کہ وہ قبیلے کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے اس کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھلے ان کو پسند نہیں کرتے تھے یا ان کی دعوت تبلیغ کو اتنا وہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. بالکل اس چیز کا فائدہ ہوا تھا. صحیح. ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ نا یہ جو بہت پہلے سے دشمنی ٹائپ ایک کلیشز جو رہتے تھے بنو ہاشم اور بنو امیہ کی، وہ تھوڑے سے ابھی بھی تھے. مطلب ٹھیک ہے بہت بڑے لیول پہ نہیں، لیکن ایک دل میں نہیں ہوتا، دل سے ایک چیز نکلتی نہیں ہے نا کہ بھائی وہ تو دوسرے قبیلے کے ہیں، وہ ایک ابھی بھی کنٹینیو ہو رہا تھا. کرن مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا نا وہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی وہ ایک ہو چیز گئے تھے. ہوتی ہے ہمارے اندر بھی، اپنے اندر بھی ہوتی ہے. ہم اپنے ملک کو 10,000 گالیاں دیتے، لیکن ہمارے اپنے ملک کو کوئی اور برا کہے گا تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ اس نے کیسے کہہ دیا. تو وہ ایک اپنی محبت، اپنے اس سے ایک محبت جو ہے نا وہ آپ کی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. ملک میں بھی، اور جیسے اردو اسپیکنگ ہے تو اور بالکل پنجابی ہے تو بالکل. ان میں کسی کو جب بہت ہوتی ہے، پاکستان یہ بن رہا تھا ہے. تو پاکستان اگینسٹ ہندوز ہو گئے تھے. اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی پھڈے ہوتے ہیں کہ یہ سندھی، بلوچی، پنجابی، بنگالی، تو اس وجہ سے ہمارا بنگلہ دیش بھی اسی چکر میں الگ ہو گیا. بٹ وہ اس کی طرف یہی ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ تو تھے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ میں، کیونکہ جب وہ حج سے آئی ہیں تو وہ بھی تو نکلی تھی قصاص کے لیے، تو وہ پھر وہ قبیلے کی دونوں فائٹ نہ دونوں ہوئی. خیر بھی دونوں کا ایم ایک ہو گیا تھا نا، تو اس لیے انہوں نے ان کو جوائن کر لیا تھا. صحیح. اور دونوں کسی کو ایلیمنٹس ایک ہی، چونکہ وہ ان کا دونوں کا موٹیو ایک ہو گیا تھا تو وہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے تھے اس وجہ سے. صحیح. اور کسی کو کوئی بات کہنی ہے ادھر؟ چلے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت علی. اچھا صحیح ہے. تو یہاں پر ہم لوگ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا رپلائی ہم نے پڑھ لیا کہ جیسے کہ اہل مدینہ کہہ رہے ہیں اور اس ذریعے سے تمہاری خلافت کو درہم برہم کر دیں گے اور تم ان کو روک نہیں سکو گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ: واللہ ہم معاویہ کو سوائے تلوار کے اور کچھ نہ دیں گے. یہ حضرت علی نے کہا. ٹھیک ہے نا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب یہ ڈائلاگس پورے جیسے لکھے ہوئے آتے ہیں نا بکس میں اس طرح آ رہے ہیں. اچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم شجاع ضرور ہو لیکن لڑائی میں صائب الرائے نہیں ہو. صائب الرائے یہ کیا ہوگا؟ سعاد الف حمزہ بے. صحیح رائے دینے والا، صحیح رائے دینے والا یعنی رائے دینے کے لیے صاحب رائے سے یہ اپنی صاحب نہیں، یہ صاحب ہے. opinion دیتے ہیں نا. حمزہ بے، حمزہ بھی ہے. ہاں صحیح رائے، یعنی ایک چلیں انہوں نے کہا کہ رائے تمہاری تم بہادر تو ضرور ہے لیکن تم بہت بہت عقل مند، کیا جسے کہتے ہیں نا، اس سینس میں کہا ہے کہ بہت اچھی رائے دینے والے نہیں ہو، اس سینس میں کہا ہے انہوں نے. اچھا اگر کوئی گوگل پہ یہ والا ورڈ سرچ بھی کر لینا تو بتائیے گا پھر. ٹھیک ہے. صاحب الرائے ایگزیکٹ میننگ کا پتہ چل رہا ہے. اچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تم شجاع ضرور ہو لیکن لڑائی میں صاحب الرائے نہیں ہو. کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحرب خدمہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے. الحرب، حرب تو جنگ کو کہتے ہیں نا، خدمہ مطلب جنگ خدمت ہے. پتہ نہیں دیکھتے ہیں آگے کیا. تو حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ: واللہ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو میں تم کو ایسے راستے پر چلاؤں کہ وہ انجام کار پر غور ہی کرتے رہ جائیں اور پیش یا افتادہ امور بھی ان کو نہ سوجھیں. اس میں نہ تمہارا کچھ نقصان ہے اور نہ کچھ گناہ ہے. یہ لائن کوئی پڑھ کے ایکسپلین کر سکتا ہے؟ 1 2 3 4 نیچے سے 5ویں لائن ہے ابن عباس والی، اگر کوئی ریڈ کر لے اور ایکسپلین کر سکے.
واللہ اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو میں تم کو ایسے راستے پر چلاؤں کہ وہ انجام کار پر غور ہی کرتے رہ جائیں. ٹھیک ہے. اور پیش یا افتادہ امور بھی ان کو نہ سوجھیں. اور پیش یا افتادہ امور بھی ان کو نہ سوجھیں. اس میں نہ تمہارا کچھ نقصان ہے اور نہ کچھ گناہ ہے. مطلب کوئی اسٹریٹجی بتانے والے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بالکل دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں گے باقی لوگ نا کہ یہ کیا ہوا نا, اور کہہ رہے ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور نہ ان پر کوئی گناہ ہوگا, وہ جو اسٹریٹجی بتائیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آگے پڑھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رپلائی, مجھ میں تمہاری خصلتیں ہیں اور نہ معاویہ کی. ابن عباس, اچھا تم اپنا مال و اسباب لے کر من ینعو, یہ کون سی جگہ ہے سیکنڈ لاسٹ لائن میں, ینعو چلے جاؤ. نہیں میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں. اچھا تم اپنا مال و اسباب لے کر یمبو یمبو یمبو, یمبو یہ کدھر ہے؟ یمبو ینو جس کو تم کہہ رہی ہو, نہیں میں کہہ رہی ہوں یہ یمبو ہے نا کہاں ہے ایک یہ جگہ؟ یہاں سعودی عرب میں ہے نا ایک جگہ یمبو. مطلب مدینہ میں یا طائف مکے کے میں آگے. یا کچھ باہر ہی ہے کوئی نہیں یمبو ایک شہر ہے, الگ سے شہر شہر ہے. ہے؟ اوکے 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 ٹھیک ہے ہاں صحیح مدینہ سے قریب ہے, مدینہ سے اوکے قریب ہے, مکہ سے دور ہے. صحیح ہے. اچھا تم اپنا مال و اسباب لے کر یمبو چلے جاؤ اور اپنے اوپر اپنا دروازہ بند کر لو. اس سے عرب خوب سرگرداں اور پریشان ہوں گے, لیکن تمہارے سوا کسی کو لائق عمارت نہ پائیں گے. اور اگر تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھو گے تو کل ہی تم پر خون عثمان کا الزام لگایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ یمبو چلے جائیں اپنا مال و اسباب لے کر اور دروازہ بند کر لیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو عرب کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے اور کسی کو ان کے علاوہ خلافت کا حقدار نہیں سمجھیں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھو گے تو کل ہی تم پر خون عثمان کا الزام لگایا جائے گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رپلائی کیا, نہیں میں جو کہوں تم اس پر نہیں, علی نہیں میں جو کہوں تم اس پر عمل کرو. ابن عباس, بے شک یہی مناسب ہے اور میرے حق میں یہی بہتر ہے. علی رضی اللہ عنہ, میں نے تم کو شام کا والی مقرر کیا, کیا تم سامان سفر درست کر کے شام کو روانہ ہو جاؤ. میں نے تم کو شام کا والی مقرر کیا, تم سامان سفر درست کر کے شام کو روانہ ہو جاؤ. یہ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ابن عباس, یہ رائے مناسب نہیں ہے. معاویہ عثمان کا ایک جدی بھائی اور ان کا عامل ہے, اور مجھ کو تمہارے ساتھ تعلق قرابت ہے. وہ مجھ کو وہاں پہنچنے کے ساتھ بعوض خون عثمان قتل کر ڈالے گا یا قید کر دے گا. بہتر یہ کہ معاویہ کے ساتھ خط و کتابت کرو اور اس سے کسی طرح بیعت لے لو. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکاری جواب دیا. عبداللہ بن عباس خاموش ہو گئے. مغیرہ بن شعبہ جو امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اور مال کے معزولی اور بحالی کی بابت کچھ عرض و معروض کیا تھا جس کو امیر المومنین نے قبول نہ فرمایا, اس بنا پر وہ ناراض ہو کر مکہ چلے گئے. ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے بک مجھے ریڈ کرنا تھوڑا نا. چلیے اس کو آج کر لیتے ہیں جتنا بھی ریڈ, پھر ہم کل سے واپس نہ کنٹینیو کریں گے خلافت الملکیہ. اور مال کی تقرری, امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے پہلے سال اور ہجرت کے 36ویں سال ہجری میں بصرے پر عثمان بن حنیف کو, کوفہ پر عمارہ بن شہاب کو, یمن پر عبداللہ بن عباس کو, مصر پر قیس بن سعد کو اور شام پر سہیل بن حنیف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مقرر کر کے روانہ کیا. اچھا, عثمان بن حنیف بصرہ پہنچے. بعض لوگوں نے ان کی امارت تسلیم کر کے اطاعت قبول کر لی اور بعض نے کہا کہ بالفعل ہم سکوت کرتے ہیں, آئندہ جو اہل مدینہ کریں گے اس کی ہم اتباع کریں گے. کوفے کی طرف عمارہ بن شہاب روانہ کیے گئے تھے. مقام زبالہ میں پہنچے تھے کہ طلحہ بن خویلد سے ملاقات ہو گئی.
साहब सलामत होने के बाद तलहा को मालूम हुआ कि ये अमीर कूफा होकर जा रहे हैं तलहा ने कहा बेहतर ये है कि तुम वापस जाओ, क्योंकि अहले कूफा अपने अमीर अबू मूसा अशरी को तब्दील नहीं करना चाहते, और अगर तुम मेरा ना कहना मानोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन अभी उड़ा दूंगा। ये सुनकर अम्मारा आगे ना बढ़े वापस आए। अब्दुल्ला बिन अब्बास के यमन में दाखिल होने से पेशतर याला बिन मुनिया माल और असबाब फराहम करके मक्का रवाना हो गया था। इस वजह से अब्दुल्ला बिन अब्बास बाइत्मीनान तमाम यमन में दाखिल हो गए। थोड़ी चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे वो ख्याल यही से बता रहे हैं कि वो जो हाँ उन्होंने अपॉइंट जिनको किया था ना, वो उनका बता रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट उन लोगों की हो गई थी। तो शाम जो कूफा वाले थे उन्होंने कहा हम चेंज नहीं करना चाह रहे, उन्होंने ऑलरेडी किसी और को सेलेक्ट कर लिया था। और यमन सही वाले तो पहले ही चले गए थे वहां से, तो फिर वो आराम से उनको टेक ओवर उन्होंने कर लिया, जो उन्होंने हज़रत अली ने अपॉइंट किया था। तो ये बता रहे हैं। फरीन किसी का कैसेट मिले ना जो बोल के बताया हो, उसको कल प्ले कर दो इस जगह का, बहुत मैंने कोशिश कॉम्प्लिकेटेड की है। है, लेकिन ना ये वाला जो दौर है ना, ये इस पे बहुत कम यूट्यूब वीडियोस हैं। हज़रत उस्मान के दौर पे भी बहुत कम, और अब मैं ढूंढ तो रही थी, लेकिन इस तरह से ये चीजें ना एक्सप्लेन नहीं हुई हुई हैं यूट्यूब पे, मुझे नहीं मिलती हैं एक्सप्लेन हुई भी ना। लेकिन वो अच्छा ठीक है, सॉलिड। हम लोग खिलाफत और मलूकियत पढ़ रहे थे, तो उसमें तो किसी हद तक चीजें समझ आ ही रही थी ना। हम लोग कल ट्राई करते हैं खिलाफत और मलूकियत ही को कंटिन्यू करें, फिर देखेंगे। अगर बहुत मुश्किल हो तो मैं फिर ढूंढ के निकालती हूँ किसी स्कॉलर की वीडियो ना। लेकिन मेरे ख्याल से उसमें तो काफी चीजें क्लियर हो ही रही थी खिलाफत और मलूकियत में। नहीं तो तारीख इब्ने कसीर भी हमारे पास, उससे भी थोड़ा सा रेफरेंस ले लेंगे बातों का। ठीक है, तो कल ट्राई करते हैं, देखते हैं खिलाफत और मलूकियत को कंटिन्यू करके। अगर कुछ मसला हो तो जब तक बातें समझ नहीं आ रही हो आगे नहीं बढ़ेंगे हम डेफिनेटली इंशाल्लाह ना, उस पर कोई ना कोई फिर निकालते हैं हल। लेकिन थोड़ा उसका रीडिंग भी कंटिन्यू करनी चाहिए, ताकि हमें थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत भी समझ में आता है उसका बैकग्राउंड थोड़ा आइडिया हो, फिर हम किसी को सुने, ताकि वो समझ हाँ आए कि हाँ वो बिल्कुल। उसमें हाँ नहीं, हमारा भी लाइक मतलब। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला पॉइंट कोई शॉर्ट वीडियो में मिल जाए, बेशक 10-15 मिनट की भी हो, है ना, तो उस तरह से प्ले कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रीडिंग तो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल रीडिंग ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ओके जी, सही है। जज़ाकल्लाह खैरन कतीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।